सूरतुल बलद। बलद का क्या मतलब होता है? शहर। और अल बलद मतलब कोई खास शहर। ठीक है, अभी हम देखते हैं किस शहर की बात हो रही है यहाँ पर। पहले ये जो इसका नाम है, सूर्य का नाम, वो सूरा नंबर है 90, इसके अंदर 20 आयतें हैं और एक रुकू पर मुश्तमिल है ये सूरा। और इसके मतलब अंदाज से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये शुरुआती दौर की सूरा है, लेकिन चूंकि इसका टॉपिक जो डील किया गया है उससे पता चलता है कि ये बिल्कुल मक्का के आखिरी दौर की सूरा है, जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चाले चलना मुशरिकाने मक्का ने शुरू कर दिया है। इस सूरे का नाम पहली आयत में जो बलद वर्ड है उससे लिया गया है। और इसका जो मजमून है उसमें कुफ़ारे मक्का की दुश्मनी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो सख्त हो चुकी थी, उस जमाने में ये सूरह नाजिल हुई है। और इसके अंदर असल में क्या बात डील की गई है, मतलब छोटी सी सूरह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जो मजमून है दुनिया में इंसान की और इंसान के लिए दुनिया की सही हैसियत समझाई गई है। यानी इंसान क्यों दुनिया के लिए और दुनिया क्यों इंसान के लिए पैदा की गई है और क्या मकसद है दुनिया बनाने का और इंसान बनाने का, वो इसमें बयान किया गया है। खुदा ने इंसान के लिए सआदत और शकावत के दोनों रास्ते खोल कर रख दिए हैं, यानी कि नेकी और बदी का। इनको देखने देखने और इन पर चलने के वसाइल भी इसे फराहम कर दिए हैं। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ रास्ते बताए हैं बल्कि उनकी पूरी पूरी गाइडलाइंस भी दी है कि किस तरीके से इन रास्तों पर चला जाए और कैसे इन रास्तों से मतलब गलत रास्तों से बचा जाए। तो उसके मुतालिक इंशाल्लाह इस सूरे में हम देखेंगे। तो 4 हिस्सों में अगर देखा जाए इस सूरे को हम डिवाइड करें, तो पहला हिस्सा है सूरे का कि दुनिया मेहनत और मशक्कत की जगह है। यानी यहाँ पर हर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशक्कत में पैदा किया है और हर किसी को अपनी अपने जो भी उसकी इस्तिताअत है, जो भी उसकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक उसको मशक्कत करनी है। और वो अगर सही रास्ते की तरफ मशक्कत करेगा तो वो अस्हाबुल मईमना में शामिल हो जाएगा, दाएं हाथ वालों में। दूसरा जो इसके अंदर टॉपिक डील किया गया है, इंसान के सामने दोनों रास्ते रख दिए गए हैं, सही और गलत। अब और उसको क्या दे दिया गया, इख्तियार दे दिया गया, उसको चॉइस दे दी गई कि वो किस रास्ते की तरफ चलना चाहता है। फिर जो समाजी अदल और इंसाफ एक दुश्वार गुजार घाटी है, यानी कि इंसान जो है ना मामलात को अगर सही तरीके से तोल ले, लोगों के साथ जो हुकूकुल इबाद है अगर उसके अंदर वो पूरा खरा उतर गया, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये दुश्वार गुजार घाटी से गुजर गया है। और फिर आखिर में अस्हाबुल मईमना और मशमा मईमना यानी सीधे हाथ वाले और बाएं हाथ वाले यानी नेकोकार और बदबख्त लोगों का अंजाम फिर आखिर में इंशाल्लाह बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं सूरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ला नहीं, उक़सिमु अलिफ में कसमा कसम खाता हूँ, बी की, हाजा इस, अल बलद शहर की, इस शहर की। ये किस शहर की बात है? मक्का मुकर्रमा की बात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरह मक्का में नाजिल फरमाई और इसी के रहने वाले हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो कुछ प्लानिंग्स चल रही है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको निगेट कर रहे हैं। ला नहीं नहीं, ये जो तुम कर रहे हो कभी भी कामयाबी की मतलब राह पर नहीं पहुंच सकता। नहीं, फिर कौमा, बात खत्म। फिर उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस, हाजा इस, अल बलद शहर, बी की, इस शहर की मैं कसम खाता हूँ। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम उठा रहे हैं। व और अंता आप, हिल्लुन हलाल कर दिए गए, बिहाज़ल बलद बी में, हाजा इस, अल बलद शहर में, इस शहर में आप हलाल कर दिए गए। या ठीक है, या तो ये हो गया कि आप इस शहर में हलाल कर दिए गए या आपके लिए ये शहर हलाल कर दिया गया। देखिए इसमें दोनों ही तर्जुमे लिए हैं मुफस्सिरीन ने। एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये शहर हलाल कर दिया जाएगा इन फ्यूचर, यानी जो जिससे आपको निकाला गया है इन फ्यूचर आप दोबारा से आकर इसमें क्या होंगे, बसेंगे। और जो लोग यहाँ पर कत्लो गारत गिरी कर रहे हैं आप उनका बदला लेंगे। ये भी एक तर्जुमा हो सकता है।
ٹھیک ہے. تو یہاں پر دو اگر ہم ترجمے لیں دونوں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی مکہ المکرمہ کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال کر دیا جائے گا. یعنی دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کیا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے کیا کہہ رکھا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی دست درازی نہیں ہوگی، کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. یہاں پر صرف صبر صبر صبر، چاہے کوئی تمہاری جان کے در پر ہو جائے، چاہے کوئی تمہیں کتنی بھی اذیت ناک تکلیف میں مبتلا کر دے، تم کیا نہیں کر سکتے، اپنا بدلہ تک نہیں لے سکتے ہو. یہاں پر منع کر دیا تھا نا. تو یہاں پر ایک ترجمہ مفسرین نے یہ لیا ہے کہ آپ کے لیے ان سے جنگ کرنا اس شہر میں حلال کر دیا جائے گا. ایک ترجمہ یہ ہوا. دوسرا ترجمہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر سے نکالا جا رہا ہے آپ بالآخر اس شہر میں جا کر بسیں گے دوبارہ سے. اور تیسرا ترجمہ مفسرین کا یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو پیچھے پیچھے پلاننگ چل رہی ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں نا، لا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، آپ حلال کر لیے گئے اس شہر میں، یعنی کہ آپ کی جان کو لوگوں نے حلال سمجھ لیا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی اذیت پہنچا سکتے ہیں، آپ کو قتل بھی کیا جا کرنے کی کیا کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے. تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں نے حلال کر لیا اس شہر میں، یعنی کہ آپ کی جان کے در پر ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرما دیا کہ یہ ہرگز بھی ممکن نہیں کہ آپ کی جان کو کیا کر سکے، کوئی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکے. ووالد وما ولد، و اور والدن، اب یہ واؤ کا ترجمہ اور نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ واؤ کے بعد والدن کے نیچے کیا آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، قسم. قسم ہے والدن، قسم ہے والد کی، و اور ما جو ولد، و اور ولدا جو اس نے جنم دیا. قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنم دیا. مطلب ایک ان جنرل سینٹینس فرمایا گیا ہے کہ انسان ذرا تخلیق پر غور کرے کہ اللہ رب العزت نے کیسے ایک باپ کے ذریعے سے اس کی پوری پوری نسلیں پھیلا دی. قسم ہے والد کی اور جو اس نے کیا کیا، جنم دیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد البتہ تحقیق، بے شک، یقیناً، خلقا پیدا کیا، نہ ہم نے، الانسان انسان کو، فی کبد، فی میں، کبد مشقت میں. ابھی ہم نے پچھلی سوروں میں کیا پڑھا تھا، انکا کادحن، تم کیا ہو، مشقت میں پیدا کیے گئے ہو، اور تم کیسے، مشقت کرتے کرتے ملاقی ہی، تم اس سے ملاقات کرو گے. یعنی انسان کی زندگی کی اصل کیا ہے، کبد ہے، مشقت ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا اور پیدا بھی اس کو مشقت میں کیا. اب ہر انسان کی مشقت مختلف قسم کی ہے، کوئی جسمانی مشقت ہے، کوئی ذہنی مشقت ہے، کوئی کسی قسم کی مشقت ہے، کوئی روحانی مشقت ہے. ہر طریقے سے انسان جیسے جس کی کیپیسٹی ہے، جیسے جس کے اندر استطاعت ہے، جیسی اللہ رب العزت نے اس کے اندر وسعت رکھی ہے، اس حساب سے اللہ رب العزت نے اس کی آزمائش رکھی ہے، اس کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے، خلق اور یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو فی کبد، مشقت میں. یعنی اس کی زندگی بھی مشقت ہے، اس کا دنیا میں پیدا ہونے کا جو معاملہ ہے، جو پروسیس ہے، وہ 9 منتھ کا پروسیس بھی ہے، ہر لمحہ مشقت ہے. وہ پیدا ہی شروعات ہوئی ہے جب سے، وہ مشقت سے ہی شروع ہوئی ہے، اور اس کو بالآخر جب تک وہ غور تک، اپنی قبر تک نہیں پہنچ جاتا، اس کے لیے مشقتیں ہیں. اللہ رب العزت نے فرما دیا زندگی کی اصل کبد ہے. خوشی اللہ رب العزت آن آف دیتے رہتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے، کبد ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے نا جو مرزا غالب نے جو شعر کہا ہے، قید حیات بندگم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا. موت سے پہلے انسان غم سے نجات پا ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت کسی نہ کسی آزمائش میں اس کو مبتلا رکھیں گے، مال کی، اولاد کی، یا کسی بھی، جو بھی اس کے اندر کیپیسٹی ہے، اس کے حساب سے اللہ رب العزت نے اس کو مشقت میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب، کیا، یا وہ، حسبہ حساب لگاتا ہے، گمان کرتا ہے. کیا وہ گمان کرتا ہے، وہ کون، انسان گمان کرتا ہے
ان کے لن ہرگز نہیں یا وہ قدرہ قادر ہوگا علیہ اس پر احد کوئی ایک بھی. اس کو کیا لگتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کر دیا اختیار دے کر، تو وہ جیسا چاہے گا اختیار اپنا استعمال کرتا رہے گا، لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، لوگوں کے مال غصب کر لے گا، لوگوں کے اوپر ہر قسم کے مطلب لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کرتا چلا جائے گا. اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا، کوئی ایک بھی اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا. کیا گمان کرتا ہے، یعنی وہ یعنی انسان گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں وہ قدرت رکھتا علیہ اس پر احد کوئی ایک، یعنی کوئی ایک بھی اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا. یقول اہلکت ما. چلیں اب یہاں سے دو کیریکٹرز آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پہلے آپ لوگ اس کو ریپیٹ کریں دین ول کنٹینیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہاں سے دو متضاد شخصیتیں، مطلب ٹو ڈفرینٹ کیریکٹرز کو یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے. ایک تو وہ شخص ہے جو اپنے مال کو فضول خرچی میں برباد کر دیتا ہے، اور اسی کے برعکس ہم دوسرا کیریکٹر پڑھیں گے. پہلے یہ والے کو دیکھتے ہیں. یقولو اہلکتو مالا لبدا، یا وہ قولو کہتا ہے، اہلکتو ہلاکا ہلاک کر دیا، تو میں نے مالن مال لبدا ڈھیرو، لبدا مال لبدا ڈھیروں مال میں نے ہلاک کر دیا، مطلب خرچ کر دیا، اسپینڈ کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احدا، کیا یا وہ حسبا گمان کرتا ہے، ان کے لم نہیں یا وہ رآ دیکھا، اس کو احدن کسی ایک نے بھی. کہتا ہے میں نے ہلاک کر دیا، میں نے خرچ کر دیا مال ڈھیروں، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے بھی. یعنی انسان کیا کرتا ہے جب مال خرچ کرنے پر آتا ہے تو اتنی فضول چیزوں میں خرچ کرتا ہے جس سے نہ اس کی دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کی آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اور پھر اس کے اوپر کیا کرتا ہے، اتراتا پھرتا ہے. یعنی کہ ایسی چیزوں میں اسپینڈ کر دے گا جہاں پر وہ اسپینڈ کرنے کے بعد اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس سے آخرت کا کوئی سامان نہیں بنے گا، اس سے نہ اس کو کوئی نیکی ملے گی. وہ ایسی جگہ پر مال خرچ کر کے اتراتا ہے کہ میں نے دیکھو کیسے خرچ کیا، میں نے اس پر خرچ کیا، میں نے 1.5 لاکھ کے پردے لگائے، میں نے یہ خرچ کیا، میں نے یہ والی کار خرید لی. یعنی کہ وہ ایسی جگہ پر لگاتا ہے جہاں پر وہ کیا کر رہا ہے، اپنے مال کو ضائع کرتا ہے. پھر کیا کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، یعنی اس پر اتراتا بھی ہے کہ میں نے اتنا اتنا مال اس پر خرچ کیا. یہاں تو لوگ قربانی کا بکرا لے کر آتے ہیں، اس کے اوپر بھی اتراتے ہیں کہ ہم نے 2 لاکھ کا بکرا لیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو اپنے مال کے خرچ کرنے پر، ضائع خرچ کرنے پر کیا کر رہا ہے، اترا رہا ہے. کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کیا سمجھتا ہے کہ اس کے ایک ایک مال کے ایک ایک پائی کی حساب کتاب نہیں ہونا ہے، ہر ایک پینی کا اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا لم نہیں نون ہم نے جعلا بنائے لا لیے اس کے عین آنکھ، عینی 2 آنکھیں، آنی اور عینی لگنے سے 2 آنکھیں، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں کہ وہ اسے دیکھے، اس سے غور و فکر کرے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور لسان زبان، اور شفتین، شفتن ایک ہونٹ کو کہا جاتا ہے، شفتین دونوں ہونٹ، اس کے 2 ہونٹ بنائے. کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ. وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْن، هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہدی ہدایت دی نہ ہم نے اس کو النجدین، نجد کا مطلب ہوتا ہے راستہ، نجدین یعنی 2 راستوں کی ہم نے اس کو ہدایت دی. اب انسان کی تخلیق پر اللہ رب العزت فرما رہے کہ ذرا غور کرو کہ اللہ رب العزت نے کیا تمہیں راستہ دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی، اور ساتھ ساتھ تم کو زبان دی، اور تمہیں 2 ہونٹ دیے جس کے ذریعے سے تم بات کرتے ہو، اپنے مطلب ہر چیز کا اظہار کر سکتے ہو. اللہ رب العزت نے اور باقی چیزیں نہیں بیان کی کہ ہاتھ دیے، پیر دیے، وہ تو اللہ نے اور بھی مخلوقات کو دیے ہیں. یہاں پر جو اہم چیز ہے جو اشرف المخلوقات کو ملی ہے وہ کیا ہے، اس کی زبان. یہ صرف انسان کو بخشا گیا نا، ہر جانور اپنی زبان میں بات کرتا ہے،
لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے ایک الگ ہی نطق دیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، تو اسی لیے اس کا رتبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا نہیں اس کو 2 ہونٹ دیے اور ایک زبان دی. اب یہاں پر جو یہاں پر 2 آیتیں، یہ جو نجدین کی بات آ رہی ہے، تو اس کے اندر مفسرین کے 2 الگ الگ مطلب ویوز ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ 2 راستوں کا مطلب ہے نیکی بدی کا راستہ، کہ نیکی کا راستہ بھی وہ دیکھ سکتا ہے، بدی کا بھی راستہ دیکھ سکتا ہے. لیکن چونکہ کچھ مفسرین اس کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ کہا لا لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے کنٹینیوشن میں ہیں. اور یہاں پر بات ہو رہی تھی تخلیق کی. تو ابھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت جب وہ ماں کی گود میں آتا ہے، تو دیکھیں اللہ نے اس کے ان بلڈ اس کے اندر ودیت کر دیا اس بات کو فطری طور پر، کہ وہ اپنے کھانے کے لیے ماں کی چھاتیوں تک خود سمجھ جاتا ہے. یہ 2 راستے اس کو کیا کیے اللہ رب العزت نے، وہ سیکھ کر آتا ہے اس چیز کو. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہونٹ دیے 2 اور زبان دی، جس کے ذریعے سے وہ اپنی غذا حاصل کر رہا ہے، جبکہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ابھی اس کو زمین کھودنا نہیں آتی ہے، ابھی اس کو پلانٹنگ کرنا نہیں آتی ہے، ابھی اس کو بکرے ذبح کرنے نہیں آتے، لیکن کیا کر رہا ہے وہ اپنا پھر بھی رزق حاصل کر رہا ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس کو سکھا کر بھیجا ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا انسان غور نہیں کرتا کہ وہ اپنی آنکھیں، اپنی زبان اور اپنی شفتین 2 ہونٹوں کا استعمال کرتا ہے ان 2 راستوں تک پہنچنے کے لیے، کہ جس سے اس کو غذا فراہم ہوتی ہے. یعنی کہ پیدا ہوتے ہی وہ اللہ رب العزت کے غذا کا محتاج بن جاتا ہے. جب سے ہی اللہ رب العزت اس کو پیدا کرتے ہیں، اور مادر رحم میں بھی ماں کے جو بھی وہ غذا کھاتی ہے، اس سے جو فلوئڈ بنتا ہے، جو پانی بنتا ہے، وہ اس کو کیا ایک کورنگ ہوتی ہے نا، بچے کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے، اور وہ پورے پانی میں ایسے تیر رہا ہوتا ہے، اور وہی پانی جو ہوتا ہے وہ وہیں کے ذریعے سے، اس سے پانی کے ذریعے سے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا پیدا ہوتے ہی وہ اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے، اپنے دونوں راستے تک وہ پہنچ جاتا ہے. فلقتحم العقبہ، ٹھیک ہے، فلقتحم العقبہ، پھر لا نہیں، اقتحما، یہاں پر اس کے روٹ لیٹر ہیں قاف ہا میم، قاف ہا میم. قاف ہا میم کا مطلب ہوتا ہے کسی خوفناک جگہ میں انٹری کرنا، ٹھیک ہے، خوفناک جگہ پر داخل ہونا. پھر لا نہیں، اقتحما، ایک ہوتا ہے انٹر ہونا دخلا، ایک ہوتا ہے ولجا، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، اور دخلا کا بھی مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. لیکن فہما کا مطلب ہوتا ہے مشکل اور خوفناک جگہ پر داخل ہونا. تو اللہ نے فرمایا پھر لا نہیں، اقتحما، داخل ہوا، العقبہ، گھاٹی میں. وہ اب تک ایک گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. اب وہ کون سی گھاٹی ہے؟ اللہ رب العزت نیکسٹ آیا میں پوچھ رہے ہیں، وما ادراک ما العقبہ، اور ماں کیا، ادرا جانا، کا آپ نے، ماں کیا ہے، العقبہ گھاٹی. پھر نہیں داخل ہوا ہے وہ عقبہ گھاٹی میں، پھر کیا جانا آپ نے کہ کیا ہے وہ گھاٹی، کس گھاٹی کی تمہارا رب بات کر رہا ہے، کون سی گھاٹی میں اب تک نہیں داخل ہوا. چلیں پہلے اتنا ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر نہیں وہ داخل ہوا خوفناک گھاٹی، ٹھیک ہے، پھر وہ نہیں داخل ہوا خوفناک گھاٹی میں، یعنی کہ بہت دشوار گزار گھاٹی میں. اور کیا جانا تم نے کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. اب دیکھیں گھاٹی کیا ہوتی ہے، گھاٹی کیا ہوتی ہے، گھاٹ ویلی. ہاں دیکھیں ابھی یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا ہے گھاٹی. سب سے پہلی چیز گھاٹی میں کون سی چیز آ رہی ہے، فق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا، چھڑانا. ہاں رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن، رکاب، پھر رقاب، گردن، گردن کو آزاد کرنا. سب سے پہلا دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، فق رقبہ،
چھڑانا گردن کو, آزاد کرنا گردن کو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, او یا اطعام کھانا کھلانا, طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا, اطعام کھلانا, کھانا کھلانا, او یا اطعام کھانا کھلانا, فی میں یومن دن میں, کون سے دن میں, ذی مسغبہ بھوک کے دن میں, سین وین با, سغبہ کا مطلب بھی ہوتا ہے بھوک, یو کا مطلب بھی ہوتا ہے بھوک, سین وین با, یہ قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا, ٹھیک ہے. بھوک کے دن میں مطلب فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا. ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ایک چیز ہوئی گردن چھڑانا, کھانا کھلانا کون سے دنوں میں, فاقے کے دنوں میں, یعنی خود بھوک کے لیے ترس, خود بھوک سے تڑپ رہا ہے اور ان دنوں میں وہ کیا کر رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے. او یا اطعام کھانا کھلانا, فی میں یومن دن میں, ذی والے, مزغبہ بھوک والے دن میں, فاقے والے دن میں. کس کو کھانا کھلانا, یتیمن, یتیم کو, ذا مقربہ, ذا والا, مقربہ, مقربہ کا مطلب ہوگا قرابت والے, قرابہ قریبی یتیموں کو, قرابت والے یتیموں کو, وہ یتیم جو کہ رشتہ دار ہیں ان یتیموں کو کھانا کھلانا. او مسکین ذا متربہ, او یا مسکین کسی مسکین, کسی ضرورت مند کو, ذا متربہ, ذا والا, متربہ ترابہ, تراب, ترب یعنی مٹی والا, خاک نشین, خاک نشین یعنی بہت کمزور ہے, یعنی کہ اس کے پاس بڑے بڑے محلات نہیں ہیں, وہ خاک نشین ہے, یعنی فائنینشلی از ویری ویک. تو اس کو کہا گیا ہے ایسا مسکین جو کیسا والا ہے, خاک نشین والا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ فائنینشلی ویک ہے وہ مسکین جو اپنی بیسک نیڈ, بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ مشکل دشوار گزار گھاٹیاں کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ آپ کو K2 پر چڑھنا ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا ہے, اور یہ دشوار گزار گھاٹیاں نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا دشوار گزار گھاٹی کیا ہے کہ جب تمہارے پاس مال ہے تب تم کیا کرو, لوگوں کی گردنوں کو آزاد کراؤ. لوگوں کی گردنیں کیسے آزاد کروائی جاتی ہیں, غلام آزاد کرنا. اب آج کے دور میں تو غلام ہے نہیں, تو کیا کریں گے ہم, دوسروں کے جو نوکرانیاں ان کو پیسے سے خرید کے آزاد کر دیں گے. ایسا کریں گے, پکڑ کے مارے گے, بولے گا ہمارے گھر میں کام کرتے تم کو کیا پڑی ہے. ہاں, قرض, کسی کا قرض جو ہوتا ہے نا وہ اس کے گلے کا پھندا ہوتا ہے. رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن میں پڑا ہوا توق, وہ جو جس کے اندر اس کی گردن پھنس چکی ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے, وہ توق اس کے گلے کا نکال دیں. اب توق الگ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے. سے فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے وہ بہت پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس فیس بھرنے کو پیسہ نہیں ہے, آپ اس کو کیا کریں, ایڈ کر دیں فائنینشلی کہ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. کچھ لوگوں کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسکول فیس بھی دے سکے, اعلیٰ تعلیم کی تو بات ہی جانے دے. پھر اس کے بعد اگر کوئی ہاسپٹل میں ہے کہ وہ اپنے بہت زیادہ مطلب اس کو وہ نیڈی ہے اور وہ اپنے بیماری کا بھی اخراجات نہیں نکال سکتا, تو آپ اس کی مدد کر دیں. کوئی جیل میں قید ہے اور اس کی ضمانت کے پاس, اتنے سارے لوگ آج جیل میں قید ہیں اور وہ صرف کیوں قید ہے پتہ ہے, ان کی جیل کی سزا کٹ چکی, وہ 5-5 6 مہینے پہلے ہی وہ مکمل ہو چکی ان کی سزائیں, وہ ایکسٹرا پڑے ہوئے. کیوں, کیونکہ ان کا کوئی ضامن نہیں ہے. اور کتنی ضمانت ہے ان کی, صرف 5,000, صرف 10,000 کی وجہ سے 5-5 6 6 سال سے وہ کیا پڑے ہوئے ہیں, 5-5 6 6 مہینے 1 1 سال سے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے, کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, جب پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں پیریڈ کو, تو جب تک کہ اس کی کوئی ضمانت لینے والا نہ ہو. تو ضمانت لے لینا کسی کی, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ البیر فاؤنڈیشن ہے, وہ یہی سارا کام کرتی ہے نا, سارا مطلب لوگوں کی ضمانتیں دلانے کا. پھر اس کے بعد ہاسپٹل کے بلز ہیں, پھر کسی کے جیسے کہ کوئی بالکل ہی ویک ہو چکا ہے فائنینشلی, آپ کیا کریں, اس کو ایک سلائی کی مشین لے کر دے دیں. اب وہ کیا ہو گیا, اسٹیبل ہو جائے گا نا, وہ اپنی آمدنی شروع کر سکتا ہے. کوئی ایک شخص ہے جو کچھ نہیں کر سکتا, آپ نے کیا کیا, مطلب اس کے اوپر قرض ہے, اب وہ قرض نہیں چکا پا رہا ہے, تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ میں اس کو مال دوں, تو آپ نے کیا کیا, اس کو ایک کی ریڑھی لگوا کے دے دیا, اس کو ایک ٹھیلا لگوا دیا, اب وہ بیچ رہا ہے, اپنا کما رہا ہے, اور پھر وہ اس کا قرض ادا کر رہا ہے.
تو اس طریقے سے کہ کسی کی لائف جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، اور جو اس کے گلے کا پھندا ہے، وہ جو توق اس کے گلے میں مال کا پڑا ہوا ہے، وہ کیا ہو جائے، اس سے ہٹ جائے. یہ سارا جو ہے نا فقو رقبہ، یہاں پر پوری ضرورت مال کی ہے. یہ مال کے ذریعے سے کیا کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا. دوسری دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، اللہ نے فرمایا جب تمہیں لالے پڑے ہوں کھانے کے، جب تمہارے اوپر فاقے گزر رہے ہوں، اس میں ذرا دوسروں کا کیا کر کے دیکھو، خیال کر کے دیکھو. جب تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی دیکھیں ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کے اندر سے دینا بھی کتنا دشوار ہوتا ہے آج کے دور میں. ہمارے پاس ہے لیکن کیوں میں اپنا حصہ دوں، میں تو نہیں کر سکتی ایسا. یہاں پر کہا جا رہا ہے نہیں، جب تمہارے پاس نہیں ہے اس میں کر کے دکھاؤ. یہ دشوار ترین گھاٹی ہے. یہ کوئی بڑی مطلب یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے چڑھنے سے بھی زیادہ بڑا کام ہے. اللہ نے فرمایا یہ وہ گھاٹیاں ہیں جس کو ابھی تک تم نے پار نہیں کیا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تھا ان کے گھر میں کھجوریں تھی نا کچھ، اور روزے سے تھی. اب وہ جو کوئی مانگنے آیا سائل، اور کیا تھی، مشکل سے چند کھجوریں پڑی ہوئی تھی یا ایک روٹی تھی آئی تھنک. تو کیا ہوا، وہ مانگنے آیا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا کر دے دیا. اب ملازمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، ابھی آپ نے کیا کرنا تھا، افطار بھی تو کرنا تھا. تو کہا اللہ کے نام پر مانگتا تھا. تو کیسے منع کر کیا جائے. یہ کیا تھی، دشوار گزار گھاٹی. جب خود فاقے سے ہیں، جب خود کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو کیا ہوا، تب بھی دینا لوگوں کو پسند کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے 8 اگر دروازے تھے تو 8 پر جو لوگ آتے تھے ان کو وہی شخص کو 8 دروازوں پر دیا جاتا تھا. کئی مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہمارے اوپر 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینہ گزرا کہ ہم نے چولہا اپنے گھر میں جلایا ہو. یعنی کہ وہی جو کھجوریں ہوتی تھی، وہی 1-2 کھجور کھا کر اور وہی روزے رکھ کر ہم نے کیا کیے، ایسے زندگی گزاری. یہ بھی دور آئے ہیں. اور اللہ رب العزت فرما رہے یہی تو اصل دشوار گزار گھاٹی ہے کہ جب تم ضرورت میں ہو تب تمہیں دوسروں کی ضرورت کا خیال ہو، ورنہ تو انسان کون خیال کرتا ہے. یہاں تو لوگ اچھے ویل ٹو ڈو ہوتے ہیں تو دوسروں کی ضرورت کا نہیں خیال کرتے. تو اس حالت میں اگر کوئی خیال کرے تو اللہ نے فرمایا یہ ہے دشوار گزار گھاٹی، یہ ہے عقبہ. اور کیا کرنا، ایسے یتیموں کو کھانا کھلانا جو کہ کیسے ہیں، جو تمہارے قرابت والے. اس سے پتا چل رہا ہے کہ یتیم اگر باہر کا ہے اور یتیم اگر گھر کا ہے تو آپ کو پریفر کرنا ہوگا گھر کے یتیم. آپ کا نیکی اور اجر کا معاملہ جب پراپر ہوگا جب آپ اپنے گھر سے شروعات کریں گے، گھر کے یتیموں سے، پھر آپ چاہے باہر کے والوں کو بھی دیکھ لیں. لیکن گھر میں اگر یتیم ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا ہمارے ریلیٹیوز میں کون کون یتیم ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے. باہر والے کا نہیں پتا ہمیں، اس کے لیے آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن گھر والوں کو پتا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یتیم کو کیا کرے، جو قرابت والے یتیم ہیں ان کو کھانا کھلائے. اور کیا کرے، مسکین جو کہ خاک نشین ہے، جس کی بیسک نیڈز نہیں پوری ہوتی، اس کو کیا کرے، کھانا کھلائے. یہ کیا کہا اللہ نے، یہ ہے دشوار گزار گھاٹیاں. اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی دیکھیں نیکی کا جو راستہ ہے نا، اس کی ایک ایگزامپل مطلب اسکالرز دیا کرتے ہیں کہ نیکی اور بدی کے راستے کا معاملہ یوں ہے کہ جیسے کہ کوئی پتھریلا پہاڑ ہو اور پہاڑ سے اگر آپ کو نیچے اترنا ہو تو کتنا آسان ہوتا ہے نا، اوپر سے نیچے اترنا آسان ہوتا ہے لیکن اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو نیکی کی طرف جو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ کی طرف نفس خود آ جاتا ہے، پٹافٹ پٹافٹ اتر کر چلا جاتا ہے. لیکن نیکی کی طرف کیا کرنا پڑتا ہے، نفس کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے. اور کھینچ کر لانے کے لیے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں، پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں، مطلب اینٹی گریوٹی میں جا رہے ہیں. آپ کو زمین نیچے کھینچ رہی ہے لیکن آپ اس کی کیا کر رہے ہیں، اس کی کاٹ کر کے اوپر جا رہے ہیں. تو اوپر چڑھنا اس لیے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پر نفس کو کاٹ کر آپ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. گریوٹی جیسے ہوتی ہے تو پھر اوپر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ویسے نفس کو کاٹ کر اس کو سمجھا بجھا کر کیا کر رہے ہیں، آپ دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ ہے عقبہ، یہ ہے دشوار گزار گھاٹیاں. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. ثم پھر کانا
सुम्मा फिर काना हो मिनल लजीना आमनु, उन लोगों में से जो आमनु ईमान लाए, व तवासौ, व और तवासौ, उन सब ने वसीयत की। तवासौ का मतलब होता है वसीयत करना, एक दूसरे को वसीयत करना। वाव स्वाद या वसी का मतलब वसीयत करना, लेकिन वाव के बाद अलिफ आ गया, एक दूसरे को वसीयत करना। फिर वो हो ईमान वालों में से वो लोग, वो ईमान वाले वो क्या कर रहे हैं, वसीयत करते हैं एक दूसरे को बिस्सब्री, सब्र की, व तवासौ बिल मरहमा, व और तवासौ, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को वसीयत करते हैं बिल मरहमा, रहम की, यानी आपस में एक दूसरे पर रहम करने की एक दूसरे को वसीयतें करते हैं। ईमान वाले हैं, तीन चीजें आई, ईमान वाले हैं और क्या करते हैं, सब्र की एक दूसरे को वसीयत करते हैं और रहम की एक दूसरे को वसीयत करते हैं। ये बहुत अहम चीजें हैं, किसी भी रिलेशनशिप में भी देखा जाए, ये दो चीजें अगर होंगी तो वो रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होगी, बहुत स्मूथ। यानी कि आपके अंदर किसी भी मशक्कत को बर्दाश्त करने का सब्र हो, और सब्र के साथ साथ आपके अंदर वो कैपेसिटी, वो कुव्वत होना चाहिए कि सामने वाला मुझ पर जुल्म कर रहा है, लेकिन मैंने उसको क्या करना है, उस पर रहम करना है। ये अगर दो क्वालिटीज हो जाएंगी तो बंदे की जिंदगी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया वो ईमान वाले ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं, सब्र की वसीयतें करते हैं, और आपस में सब रहम को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहम का मामला रखते हैं। तो क्या होगा, अगर इतना कुछ कर लिया, इन दुश्वार गुजार घाटियों में से गुजर गए, साथ साथ कि मशक्कतें तो आएंगी ना, अब जब दुश्वार गुजार घाटी में आप चढ़ गए हैं, निकल गए हैं, मशक्कतें आएंगी। जब मशक्कतें आएंगी तो क्या कर जाएं, सब्र कर जाएं। तो उन मशक्कतों पर सब्र कर जाना और फिर दूसरों को के ऊपर रहम करना। इंसान के पास जब किसी चीज की कमी होती है ना, तो रहम का मादा कहीं दूर चला जाता है, चला जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है, मेरे पास तो खुद ही नहीं है, मैं कहां से दूं। इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है, इंसान के अंदर की जो सॉफ्टनेस है वो कहीं कम हो जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया जब ये दुश्वार गुजार घाटियां गुजरनी होंगी तो इन दोनों को क्या कर लेना, अपने पल्ले बांध लेना, इनकी गिरा बांध लेना। अगर ये दो गिरा बांध लोगे तो ये दुश्वार गुजार घाटियां क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। फिर अल्लाह फरमाते हैं अगर किसी ने ये सारे काम कर लिए, दुश्वार गुजार घाटी से गुजर गए, एक दूसरे को सब्र की तलकीन कर दी, एक दूसरे के साथ रहम का पहलू रख लिया, मामला रख लिया, तो वो कौन है, उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही वो लोग हैं जो अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले हैं। यही लोग क्या हैं, दाएं हाथ वाले हैं, सीधे हाथ वाले, यानी अहले जन्नत हैं। वल्लजीना कफरू बि आयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा, व और अल्लजीना वो लोग जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, बि आयातिना हमारी आयतों का, मतलब वो जो हमने अहकामात दिए हैं उनका इनकार कर दिया, और वो लोग जिन लोगों ने इनकार कर दिया हमारे अहकामात का, हमारी आयतों का, हम वही अस्हाबुल मशअमा, बाएं हाथ वाले हैं, बाएं जानिब वाले हैं, बाएं तरफ वाले हैं। अलैहिम नारुम मुसदा, अलैहिम उन पर, अला पर, हिम उन पर, नारुन आग होगी, मुसदा, मुसदा यानी बंद की हुई, बंद की हुई आग, वसदा, वसदा का मतलब होता है जिसका कैप लगा दिया जाए। देखिए आपको पता है ना कि जब हम कुकर में कोई खाना पकाते हैं वो उतना जबरदस्त तरीके से नहीं पकता जब आप कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, जब आप उसको बंद कर देते हैं कि जबरदस्त उसके अंदर क्या बनती है, स्टीम बनती है, और वो गर्मी से यूं पक जाता है जो कि आप खोलकर नहीं पका सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे, इनको सबको जहन्नम में डालेंगे। सबको, वो हमने पढ़ा है ना कि सबको क्या बनाया जाएगा, जैसे कि कूड़ा करकट कैसा होता है कि सब जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, जमा करते हैं, जब उसका एक ढेर बन जाता है फिर उसको उठाया जाता है और फिर उसको कचरे के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे काफिरों, सारे मुनाफिकों, सारे नाफरमानों को जमा करेंगे, जमा करेंगे, सबका एक गुच्छा बनाएंगे, सबको जहन्नम में फेंक देंगे, फिर क्या कर दिया जाएगा, ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया जाएगा, नीचे भी आग, ऊपर भी आग, दाएं भी आग, बाएं भी आग, हर तरह, और खिलाया पिलाया भी आग का ही सामान जा रहा है।
تو سوچے کس قدر وہ پک جائے گا انسان وہاں پر. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر آگ ایسی ہے جو کہ کوک بند کر دیا, ڈھکن بند کر دیا گیا, تاکہ وہ عذاب, دیکھیں آپ ہے نا جو پانی گرم کرتے ہیں تو پانی گرم آپ کھلا رکھ کے کریں گے تو اس کی ہیٹ باہر پاس ہو جاتی ہے, تو باہر کا ماحول گرم ہوتا ہے اور وہ آگ دیر میں گرم ہوتی ہے, مطلب وہ جو پانی ہے وہ دیر میں گرم ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کیا کریں گے کہ ہیٹ ذرا بھی باہر نہیں جانی چاہیے, ہیٹ ساری تمہارے اوپر عذاب لگے, اتنا سا بھی ہم باہر کے ماحول میں نہیں ٹرانسفر کریں گے, سب تمہارے اوپر لگنا چاہیے. تو کیا کر دیتے ہیں اس پر ایک ڈھکن لگا دیتے ہیں تاکہ جتنی بھی وہ گرماس ہے, جتنی بھی وہ حرارت ہے, وہ ساری کی ساری اندر رہ جائے اور جو عذاب ہے اس کی شدت مزید بڑھ جائے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا من اصحاب المیمنہ, اللہم اجعلنا من اصحاب المشأمہ, اللہم اجعلنا من اصحاب المیمنہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیدھے ہاتھ والوں میں بنائے, اہل جنت الفردوس میں بنائے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ کی آیتوں سے انکار کرنے والا نہ بنائے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو بائیں ہاتھ والے ہیں. چلیں ریپیٹ کر لیں. ہمارے پاس ایمان وہی ہے جنت والے, اور یہ سب ہمارے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. ہم اگر خود بھی ضرورت مند بھی ہو لیکن ہم کو دینا چاہیے, اور یتیموں کا حق ہے. جیسے کہ ہم رشتے دار چھوڑ کے گئے تو پاپا ہی, لیکن لوگوں کو اپنے کو دیکھنا چاہیے. بالکل اور کوئی ایمان والے ہیں یہ چیز آگے بڑھاتے کہ صبر سے کریں, اور یہ چیز میں بہت ہم جلدی لوگ ہو جاتے ہیں نا بے سکتے, ابھی ہمارے پاس ہی نہیں, کیا کریں ہمیں باندھ کے رکھے اپنے سب کو, لوگ ہیں جنت والے. بارک اللہ فیکم. جی بارک اللہ. جیسے یہ بہت مشکل گھاٹی ہے, ہم اس کو بہت آسان لگے گا چڑھنا, لیکن یہ آسان نہیں ہے, بہت مشکلات ہے اس کے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جی صحیح. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کر دیا کہ مشکل ترین اور دشوار گزار گھاٹی یہ ہے کہ بندہ اپنی ضرورت کے وقت دوسروں کو ترجیح دینے والا ہو, اپنی ضرورتوں میں دوسروں کو. ہم پہلے کتنی مرتبہ وہ آتش والا واقعہ پڑھ چکے ہیں نا, کہ جو صحابہ اکرام, 3 صحابہ اکرام کو پیاس لگ رہی تھی اور وہ تینوں کے تینوں بیٹل فیلڈ میں تینوں کی جانیں جا رہی تھی, لیکن جب پہلے صحابی کو کہا گیا کہ مجھے پانی دو تو ان کو دوسرے کی آواز آئی, انہوں نے دوسرے کی طرف بھیج دیا. دوسرے کو تیسرے کی آواز آئی تو دوسرے نے تیسرے کی طرف بھیج دیا کہ پہلے مجھے پانی پلانے سے پہلے ان کو پلاؤ. اور تینوں تک پہنچتے پہنچتے کیا معاملہ ہوا کہ تینوں شہید ہو گئے, ایک نے بھی پانی نہیں پیا. یعنی اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینا یہ سب سے بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جس نے سمجھ لیا اس چیز کا راز, یہ اصل راز ہے زندگی کا, یہ اصل راز ہے نیکی کا, کہ اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا. یعنی کہ کہیں آپ کو ضرورت ہے, کہیں آپ ضرورت مند ہے, اور اس کے اوپر آپ دوسروں کی ضرورتوں کو کتنا محسوس کر سکتے ہیں اور کتنا ان کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں, یہ آپ کی دشوار ترین گھاٹی ہے. اگر یہ پار کر لی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معاملات جس نے حل کر لیے تو وہ تو شامل ہو گیا سیدھے ہاتھ والوں. تو اپنا ظرف اتنا بڑا کریں کہ ہم کہیں نہ کہیں سوچیں, مطلب ہر جگہ ہم نہیں کر پائیں گے لیکن شروعات کریں کہیں سے, کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. دیکھیں ہم پیزا برگر پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے بھائی بہنوں میں, ہو جاتی ہے نا, کہ میں کیسے اپنا حصہ دے دوں, لیکن یہاں سے شروعات ہوتی ہے, پھر جا کر وہ بڑی بڑی چیزوں کو قربان کرنے کی توفیق اللہ رب العزت دیتے ہیں. ہم چھوٹی چیز سے نہیں شروع کریں گے تو پھر بڑی بھی چیزیں نہیں کر پائیں گے. تو کہیں شروعات کریں ان تمام چیزوں سے, تو اللہ رب العزت پھر بڑا اعلیٰ ظرفی بھی عطا کریں گے کہ ہم دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ رب ہاں ہاں بالکل بالکل. یعنی آپ بالکل یہی چھوٹی چیزوں سے ہی شروع کرنا ہے, کہ آپ اپنے حصے کی چاکلیٹ کسی اور کو دے رہے ہیں, آپ اپنے حصے کا کھانا کسی اور کو دینے کے مطلب اتنا جذبہ رکھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت مشکل سے آتا ہے جذبہ. یہ آسان بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا کھانا بھی دے دیں,
یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہوتی ہیں, کیونکہ نیکی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے اور بدی کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے. انسان چھوٹی چھوٹی, وہ جو سب سے بڑا جو ڈاکو بنا تھا, وہ ڈیکوائٹ, وہ کیا نام تھا اس نے سب سے پہلے کیا چرایا تھا؟ انڈا چرایا تھا نا اس کی ہاں, تو اس نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے صرف ایک انڈا چرایا تھا, پھر بڑھتے 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 اس نے لوٹ کھسوٹ کا معاملہ اتنا شروع کیا کہ لوگوں کے پورے پورے گھر, پورے پورے قافلے لوٹنا شروع کر دیے. کیوں؟ کیونکہ ایک معمولی سی چیز سے بات شروع ہوتی ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے نیکی کا بھی معاملہ ہے. انسان چھوٹی سی نیکی کرتا ہے, پھر اللہ رب العزت اس کو بڑے کے بھی کرنے کی توفیق دیتے چلے جاتے ہیں. ویسے ہی گناہ کا معاملہ ہے, ایک کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے, اس کا نفس امارہ جو اس کو کیا کرتا ہے؟ ابھارتا ہے, کرو, یہ بھی کر لیا, دیکھو کچھ ہوا کیا نہیں, اب اس سے تھوڑا اور بڑھو, دیکھو کچھ ہوا نہیں, ہوا نا, اور کرو. کرتے 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 اس کو گناہوں میں پورا ملوث کر دیتا ہے, پورا گھیر دیتا ہے گناہ میں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو کسی بھی قسم کا گناہ کرنا پھر برا نہیں لگتا. اب جو بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں, وہ کسی کی جان لے کر یوں چلے جاتے ہیں, وہ نہیں تکلیف ہوتی, اور ہمارے سامنے کسی کی جان ایسی لی بھی آتی ہے, ہم ڈر جاتے ہیں, مطلب تکلیف محسوس ہوتی ہے, کیونکہ ہم ابھی وہ لیول پر نہیں پہنچے. لوگوں کو دوسروں کی جان لینا بہت آسان ہے. کیسے ہو گیا یہ؟ کیونکہ ان لوگوں نے بات کہیں چھوٹی چیزوں سے شروع کی تھی, اب جا کے بڑھتے 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 ہم کو دوسروں کی جانیں لینا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. نہیں, اللہ اکبر. اور مانگے تو مانگے مار ہی چکے تھے, پیسے بھی مانگے, تو انہوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ. اللہ اکبر. دیکھیں نا شیطان کیسے مزین کرتا ہے ان کے لیے چیزیں. اب نشے کی چیزیں بہت بک رہی. اچھا, وہ اس چکر میں لوگ پیسے چاہیے, ہاں, وہ اصل میں ان لوگوں کو جب وڈراولز, ہاں, پورا اس کو وہ سنڈیکیٹ بولتے ہیں اس کو. بڑا وہاں پہ وہ ہے سیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمائے. مین اس کا ہیڈ ہے, کہیں سے سب نشے کی. ہاں, تو وہ لوگ ایسے اس کے پیچھے ایسے ہی کھانے پینے کی چیزوں کے اس سے ساتھ میں وہ پڑتے ہیں وہ لوگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیں نا کہ کیسے مطلب وہ لوگوں کے اندر وہ ضمیر کیسے مر گئے ہیں کہ وہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی کہ ہم نے کیسے گناہ کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی, ہم سارے لوگوں کی اور ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. نہیں تو وہ اسی کام کے لیے کرتے ہیں. یہ چلیں پھر انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ سورہ ہے وہ بھی کر لیتے ہیں, وہ چھوٹی سی سورہ ہے وہ انشاءاللہ.